मिस्र के अंदर एक औरत गंदम की फसल काट रही थी कि किसी ने पीछे से आकर उसे नशा आवर कपड़ा मुंह पर रखकर बेहोश किया और उसे जाति का निशाना बनाया। और जाते वक्त साथ में पड़े मटके के ऊपर कोयले से लिखा, 1 घंटे तक लुत्फ देने का शुक्रिया और इसका मुआवजा मैं साथ रख कर जा रहा हूँ। और उसने चंद सिक्के रखे और वहां से चला गया। जब लड़की को होश आया तो वो सीधा सुल्तान की अदालत में पहुंची। सुल्तान ने मुजरिम को तलाश करने की बड़ी कोशिश की मगर ना कर सके। आखिरकार सुल्तान ने एक अजीब तरकीब सोची। सुल्तान ने हुक्म दिया कि जिस जगह लड़की के साथ जाती हुई वहां एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाए और उसके अंदर 3 ऊँटों को। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह का है कि मिस्र के एक छोटे से गांव में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक बूढ़ा शख्स अपनी अकलौती बेटी के साथ रहता था। उस बूढ़े की जिंदगी आसान नहीं थी क्योंकि उसकी बीवी उसकी बेटी की पैदाइश के वक्त ही इस दुनिया से चली गई थी। और उस दिन के बाद उसने अकेले ही अपनी बेटी को पालने का जिम्मा उठाया था। वक्त के साथ साथ उसकी बेटी जवान होती गई मगर बूढ़ा कमजोर होता गया। उसके जिस्म में वो ताकत बाकी नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। वो दिन रात मेहनत करता रहा ताकि अपनी बेटी को किसी चीज की कमी न हो, मगर बुढ़ापा आहिस्ता आहिस्ता उस पर हावी हो रहा था। इसके बावजूद वो एक खुददार इंसान था। उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, ना ही कभी किसी के साथ मदद मांगी, चाहे उसे कितनी ही तकलीफ क्यों ना सहनी पड़े। वो हमेशा यही सोचता था कि इज्जत के साथ जीना ही असल जिंदगी है, चाहे उसके लिए कितनी ही कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े। वक्त गुजरता गया और हालात मजीद खराब होते गए। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आया कि उनके घर में खाने के लिए कुछ भी ना बचा। ना कोई अनाज, ना कोई पैसा और ना ही कोई ऐसी चीज जो बेचकर वो कुछ खाने का इंतजाम कर सकते। बूढ़ा एक कोने में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अपनी बेटी को क्या खिलाए और कैसे इस मुश्किल से निकले। इसी दौरान उसकी बेटी उसके पास आई। उसने अपने बाप के चेहरे पर उदासी देखी तो उसका दिल भर आया। उसने नरमी से पूछा, अबू जान, आप इतने परेशान क्यों हैं? बूढ़े ने कुछ देर खामोश रहने के बाद धीमी आवाज में कहा, बेटा, घर में खाने को कुछ नहीं और मेरे पास कोई ऐसा जरिया भी नहीं कि मैं कुछ ला सकूं। बेटी ने अपने बाप की बात सुनी तो वो भी एक लम्हे के लिए खामोश हो गई, मगर फिर उसने हिम्मत की और कहा, अब्बा जान, हमारे पड़ोस में जो ताजर रहता है उसकी गंदम की फसल तैयार हो चुकी है। उसे काटने के लिए मजदूर चाहिए और अगर हम उसके पास जाएं और उससे कहें कि हम इसकी फसल काट देंगे तो शायद वो हमें इसके बदले कुछ दे दे। इसी तरह हमारा चूल्हा जल सकता है। बूढ़ी ने अपनी बेटी की बात सुनी तो उसके दिल में एक उम्मीद जागी, मगर साथ ही उसने अपनी कमजोरी को महसूस करते हुए कहा, बेटा, ये काम बहुत मुश्किल है। गंदम काटने के लिए ताकत चाहिए और मेरे जिस्म में अब वो ताकत नहीं रही। बेटी ने फौरन जवाब दिया, अब्बा जान, आप फिक्र ना करें, आप बस मेरे साथ चलें, मैं काम करूंगी, आप दरख्त के नीचे बैठ जाना, मैं अकेली ही गंदम काट लूंगी। बूढ़ा अपनी बेटी की बात सुनकर खामोश हो गया। वो जानता था कि उसकी बेटी कमजोर नहीं बल्कि हौसलामंद है, मगर वो ये भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी अकेले इतना मुश्किल काम करे। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो अपनी बेटी के साथ जाएगा, चाहे वो खुद कमजोर ही क्यों ना हो। अगले दिन वो ताजिर के पास गया। ताजिर एक अच्छा इंसान था। उसने बूढ़े की हालत देखी तो उसे तरस आया और उसने फौरन उनकी बात मान ली। उसने कहा कि अगर वो उसकी फसल काट दें तो उन्हें अच्छा मुआवजा देगा। ये सुनकर बूढ़े के दिल में सुकून आया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी बेटी के साथ खेत की तरफ रवाना हो गया। खेत बहुत बड़ा था, जहां दूर दूर तक गंदम की फसल लहलहा रही थी। सूरज की रोशनी में वो सुनहरी नजर आ रही थी, मगर इस खूबसूरती के पीछे सख्त मेहनत छुपी हुई थी। बेटी ने दांतियां उठाई और गंदम काटना शुरू कर दी, जबकि बूढ़ा एक दरख्त के नीचे बैठ गया। मगर कुछ ही देर बाद वो अपनी बेटी को अकेले काम करते हुए ना देख सका और आहिस्ता आहिस्ता उसकी मदद करने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, जिस्म कमजोर था, मगर बेटी की मोहब्बत ने उसे खड़ा रखा हुआ था।
دن گزرتے گئے اور دونوں باپ بیٹی مسلسل محنت کرتے رہے۔ وہ تھک جاتے مگر رکتے نہیں تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہی محنت ان کے لیے زندگی کا سہارا بنے گی۔ 2 دن گزر گئے اور انہوں نے آدھی سے زیادہ فصل کاٹ لی تھی۔ وہ دونوں امید کر رہے تھے کہ جلدی ان کی محنت رنگ لائے گی اور ان کے گھر کا چولہا دوبارہ جلنے لگے گا، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ قسمت نے ان کے لیے ایک ایسا امتحان لکھ رکھا ہے جو ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ بوڑھا اور اس کی بیٹی مسلسل تیسرے دن بھی گندم کاٹنے میں مصروف تھے۔ ان کے چہروں پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی، مگر ان کے دل میں ایک امید بھی تھی کہ آج کام مکمل ہو جائے گا اور انہیں اپنی محنت کا صلہ ملے گا۔ سورج آسمان پر پوری شدت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور ارد گرد کے زیادہ تر کسان اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے تاکہ دوپہر کی سخت گرمی سے بچ سکیں، مگر یہ باپ بیٹی اپنی مجبوری کی وجہ سے وہیں کھیت میں موجود تھے۔ بیٹی مسلسل جھک کر گندم کاٹ رہی تھی، اس کے ہاتھ تیز چل رہے تھے، مگر گرمی اور تھکن کی وجہ سے اس کا جسم جواب دے رہا تھا۔ اسی دوران اسے شدید پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے قریب رکھا ہوا مٹکا اٹھا کر دیکھا تو وہ بالکل خالی تھا، ایک قطرہ پانی بھی باقی نہیں تھا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو خود بھی پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ بوڑھے نے بیٹی کی حالت دیکھی تو فوراً کہا، بیٹا اب ہم گھر چلتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں اور جب گرمی کم ہو جائے گی تو واپس آ جائیں گے۔ مگر بیٹی نے ہمت کرتے ہوئے کہا، ابا جان آج کام تقریباً ختم ہو چکا ہے، اگر ہم ابھی رک گئے تو پھر کل آنا پڑے گا۔ آپ ایسا کریں، سامنے جو کنواں ہے وہاں سے پانی لے آئیں، میں تب تک کام کرتی رہتی ہوں۔ بوڑھے نے کچھ لمحے سوچا۔ اسے اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی، مگر حالات نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں ابھی پانی لے آتا ہوں، تم فکر نہ کرو، میں جاتے ہوئے تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ پھر اس نے مٹکے کی بجائے مشک اٹھائی، کیونکہ مٹکا اس کے لیے بہت بھاری تھا، اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کنویں کی طرف چل پڑا۔ اس کے قدم کمزور تھے، مگر وہ بار بار مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھتا جا رہا تھا جو ابھی بھی گندم کاٹنے میں مصروف تھی۔ دوسری طرف بیٹی اکیلی کھیت میں رہ کر گئی۔ ارد گرد خاموشی تھی، صرف گندم کی بالیوں کی ہلکی سی آواز اور گرم ہوا کا شور سنائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ آج کے دن ختم ہوتے ہی ان کی مشکلات کم ہو جائیں گی۔ اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک ظالم شخص موقع دیکھ کر وہاں آ پہنچا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کھیت خالی تھا اور لڑکی اکیلی تھی۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور لڑکی پر حملہ کر دیا۔ لڑکی نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اکیلی اور کمزور تھی اور وہ شخص طاقتور تھا۔ اس نے لڑکی کو بے ہوش کیا اور اس کے ساتھ ظلم کیا۔ اس کے بعد اس نے چاند سونے کے سکے وہیں رکھ دیے، ایک مٹکے پر کوئلے سے کچھ الفاظ لکھ دیے اور پھر وہاں سے چلا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ادھر بوڑھا کنویں سے پانی بھر کر واپس آ رہا تھا۔ اس کے قدم پہلے سے زیادہ تیز تھے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے پاس جلدی پہنچنا چاہتا تھا، مگر جیسے وہ کھیت کے قریب پہنچا تو اس کا دل بے چین ہونے لگا، اور جب وہ اپنی بیٹی کے پاس پہنچا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جس نے اس کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی ہے، اس کے کپڑے بکھرے ہوئے اور اس کے پاس کوئی سونے کے سکے پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہی بوڑھے کے ہاتھ سے مشق گر گئی اور وہ خود بھی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فوراً اپنی بیٹی کے پاس جا کر اس کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور دل میں خوف اور درد کا طوفان تھا۔ کچھ دیر بعد لڑکی کو ہوش آیا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے باپ کو دیکھا تو وہ زور زور سے رونے لگی اور اس کے گلے لگ گئی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی، ابا جان میں ختم ہو گئی ہوں، میری زندگی برباد ہو گئی۔ بوڑھے کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور اپنی بیٹی کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر وہ خود اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس دن ان دونوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی، اور وہ خوشی جو چند لمحے پہلے ان کے دل میں تھی اب ایک گہرے دکھ میں بدل چکی تھی۔ جب لڑکی کو ہوش آیا تو اس کی آنکھوں میں خوف اور درد صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر مسلسل رو رہی تھی اور اس کے الفاظ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ بوڑھا اپنی بیٹی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا، مگر اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔
وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس مصیبت کا سامنا کیسے کرے۔ اس کے دل پر ایسا بوجھ تھا جو شاید وہ کبھی نہیں اٹھا سکتا تھا، مگر اس وقت اسے اپنی بیٹی کے لیے مضبوط بننا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ بیٹا جو ہو گیا اسے ہم بدل نہیں سکتے، مگر ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ لڑکی نے روتے ہوئے کہا، ابا جان، میں اب لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی؟ میری زندگی تو ختم ہو گئی۔ بوڑھے نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، دنیا بہت سخت ہے، لوگ سچ نہیں دیکھتے بلکہ باتیں بناتے ہیں۔ اگر یہ بات باہر پھیل گئی تو لوگ تمہیں ہی قصوروار ٹھہرائیں گے، تمہارا مستقبل خطر میں پڑ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم خاموش رہیں اور یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ یہ سن کر لڑکی نے اپنے آنسو پوچھے اور کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں یہ آگ جل رہی تھی۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، ابا جان، اگر آج ہم خاموش رہے تو وہ ظالم کل کسی اور کے ساتھ بھی یہی کرے گا، اور پھر کوئی اور لڑکی بھی اسی در سے گزرے گی۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ بوڑھا حیران ہو کر اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا۔ اس نے کبھی اسے اتنے مضبوط نہیں دیکھا تھا۔ لڑکی نے مزید کہا، میں انصاف چاہتی ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہونا پڑے۔ میں قاضی کے عدالت جاؤں گی اور اس ظالم کو سزا دلوا کر رہوں گی۔ بوڑھے نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی۔ اس نے کہا، بیٹا، ہمارے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی اثر و رسوخ، ہم غریب لوگ ہیں، ہماری بات کون سنے گا؟ مگر لڑکی اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ عزم تھا۔ آخر کار بوڑھے نے ہار مان لی اور کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں جاؤ گی میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں اٹھے۔ لڑکی نے خود کو سنبھالا، اپنے کپڑوں کو درست کیا اور اپنے باپ کو سہارا دیتے ہوئے گدھے پر سوار ہوئی۔ وہ سیدھا قاضی کی عدالت کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ لمبا تھا، مگر لڑکی کے حوصلے نے اس سفر کو آسان بنا دیا۔ جب وہ عدالت پہنچے تو وہاں سناٹا تھا، دروازے بند تھے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ قاضی کسی کام سے شہر باہر گیا ہوا ہے اور اسے واپس آنے میں 1 مہینہ لگ سکتا ہے۔ یہ سن کر بوڑھے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے مایوسی سے کہا، بیٹا، اب کیا کریں؟ 1 مہینے تو سارے ثبوت ختم ہو جائیں گے اور شاید ہم کبھی انصاف نہ لے سکیں۔ مگر لڑکی نے فوراً جواب دیا، ابا جان، ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ اگر قاضی نہیں ہے تو ہم سلطان کے پاس جائیں گے، وہی ہمارا انصاف کرے گا۔ بوڑھے نے حیرت سے کہا، سلطان کے پاس؟ وہاں تک پہنچنا آسان نہیں اور نہ ہی ہر کسی کو وہاں جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ مگر لڑکی نے کہا، جب ظلم اتنا بڑا ہو تو دروازے خود کھل جاتے ہیں، ہم ضرور جائیں گے۔ بوڑھے نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک ایسا یقین تھا جو اسے بھی حوصلہ دے رہا تھا۔ اس نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے بیٹا، ہم سلطان کے دربار جائیں گے۔ پھر وہ دونوں ایک بار پھر سفر پر نکل پڑے۔ اس بار ان کے قدموں میں تھکن ضرور تھی، مگر دل میں انصاف کی امید بھی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر وہ آج رک گئے تو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک کمزور باپ اور اس کی بہادر بیٹی نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور یہی فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بننے والا تھا۔ بوڑھا اور اس کی بیٹی طویل سفر کے بعد آخر کار سلطان کے در حکومت پہنچ گئے۔ دونوں کے چہروں پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی، مگر ان کے دل میں امید ابھی باقی تھی۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھتے ہوئے سلطان کے محل کا راستہ تلاش کیا اور آہستہ آہستہ دربار کے دروازے تک پہنچ گئے۔ وہاں بہت سے لوگ کھڑے تھے، کوئی اپنی شکایت لے کر آیا تھا تو کوئی کسی مسئلے کا حل چاہتا تھا۔ بوڑھا اپنی بیٹی کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہو گیا اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ لڑکی خاموش تھی، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ آنے والا ہے۔ کچھ دیر بعد دربار لگ گیا۔ سپاہیوں نے لوگوں کو ترتیب سے اندر بھیجنا شروع کیا۔ جب ان کی باری آئی تو آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ لڑکی کے کپڑے اب بھی پھٹے ہوئے تھے اور اس کی حالت دیکھ کر ہر شخص کی نظر اس پر پڑ رہی تھی۔ جیسے سلطان کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو انہوں نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے آگے لایا جائے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی اور سب کی نظریں اس باپ بیٹی پر جم گئیں۔ سلطان نے نرم مگر مضبوط لہجے میں پوچھا، بتاؤ، تمہاری کیا شکایت ہے اور تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ لڑکی نے کانپتے ہوئی آواز میں اپنی بات شروع کی، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا اور پورا واقعہ بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ گندم کاٹ رہی تھی۔ اس کا باپ پانی لینے گیا اور اس دوران ایک ظالم شخص آیا اور اس کے ساتھ ظلم کر کے چلا گیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ شخص چند سونے کے سکے چھوڑ گیا اور مٹکے پر کوئلے سے کچھ الفاظ لکھ گیا۔
بوڑھے نے وہ مٹکا بھی ساتھ لایا تھا، اس نے آگے بڑھ کر سلطان کے سامنے رکھ دیا۔ سلطان نے جب وہ تحریر دیکھی تو ان کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے اور پھر فوراً حکم دیا کہ ایک ماہر لکھاری کو بلایا جائے۔ کچھ ہی دیر میں ایک لکھاری دربار میں حاضر ہوا۔ سلطان نے اسے وہ مٹکا دیا اور کہا کہ اس لکھائی کو غور سے دیکھو اور بتاؤ یہ کس کی ہو سکتی ہے۔ لکھاری نے بڑی توجہ سے اس تحریر کو دیکھا، پھر اس نے کہا حضور، اس لکھائی کو پہچاننے کے لیے مجھے اس علاقے کے لوگوں کی لکھائی دیکھنی ہوگی۔ یہ سن کر سلطان نے فوراً حکم دیا کہ اس بستی کے تمام مردوں کو دربار میں حاضر کیا جائے اور یہ بھی اعلان کیا جائے جو شخص حاضر نہیں ہوا اسے مجرم سمجھا جائے گا۔ یہ حکم سنتے ہی پورے علاقے میں ہلچل مچ گئی۔ تاجر اپنی دکانیں بند کر کے آئے، کسان اپنے کھیت چھوڑ کر دربار میں پہنچے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ پھر لکھاری نے ایک کر کے سب کی لکھوائی کروائی اور ہر ایک کی لکھائی کو اس تحریر سے ملانے لگا۔ دربار میں مکمل خاموشی تھی، ہر شخص بے چینی سے نتیجے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد لکھاری نے سر اٹھایا اور کہا حضور، میں نے سب کی لکھائی دیکھ لی ہے، مگر یہ لکھائی ان میں سے کسی کی نہیں۔ یہ سن کر دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ سلطان بھی حیران ہو گئے اور انہوں نے پوچھا پھر تمہارے خیال میں یہ لکھائی کس کی ہے؟ لکھاری نے جواب دیا حضور، مجھے ایسا لگتا ہے یہ لکھائی کسی عورت کی ہے، کیونکہ اس میں نرمی اور خاص انداز ہے۔ یہ سن کر سلطان اور بھی حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جرم کرنے والا مرد ہے تو لکھائی عورت کیسے ہو سکتی ہے؟ لکھاری نے عاجزی سے کہا حضور، میں صرف اپنی رائے دے سکتا ہوں، اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بات سن کر سلطان گہری سوچ میں چلے گئے۔ وہ اپنے تخت سے اٹھے اور آہستہ آہستہ دربار میں چلنے لگے۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور سنجیدگی صاف نظر آ رہی تھی۔ درباری خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ سلطان اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سلطان نے اچانک فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود اس جگہ جائیں گے جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے، شاید وہاں سے ہمیں کوئی سراغ مل جائے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے، مگر سلطان کا حکم تھا۔ فوراً سپاہیوں کو تیار کیا گیا اور سلطان خود اس باپ بیٹی کو ساتھ لے کر اس کھیت کی طرف روانہ ہو گئے جہاں یہ ظلم ہوا تھا۔ اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں سے حقیقت سامنے آنے والی تھی۔ اب سب لوگوں کو انتظار تھا کہ آخر وہ ظالم کون ہے جس نے ایک گھناؤنا کام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں، درباریوں اور اس باپ بیٹی کے ساتھ اس کھیت میں پہنچے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہاں پہنچ کر سلطان نے نہایت غور سے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہ ہر چھوٹی چیز کو دیکھ رہے تھے تاکہ کوئی معمولی سا نشان بھی ان کی نظر سے نہ بچ سکے۔ کھیت اب خاموش تھا، مگر اس کی مٹی میں وہ درد چھپا ہوا تھا جو اس لڑکی پر گزرا تھا۔ سلطان آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس جگہ تک پہنچے جہاں لڑکی بے ہوش ملی تھی۔ انہوں نے زمین کو دیکھا، گندم کے کٹے ہوئے ڈنٹل دیکھے اور پھر ان کی نظر ایک طرف پڑے ہوئے کوئلے کے ٹکڑے پر جا کر رک گئی۔ انہوں نے وہ کوئلہ اٹھایا، غور سے دیکھا اور ان کے چہرے پر ایک سنجیدگی آ گئی جیسے انہیں کوئی اہم بات سامنے آ گئی ہو۔ انہوں نے لوگوں کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا اس بستی میں کوئی بازار ہے؟ لوگوں نے جواب دیا جی حضور، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک بازار موجود ہے۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ وہ سب بازار کی طرف چلیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ بازار پہنچ گئے۔ وہاں مختلف دکانیں تھیں، مگر سلطان سیدھا لوہار کی دکان کی طرف گئے۔ انہوں نے لوہار سے پوچھا بتاؤ آج تمہاری دکان پر کون آیا تھا؟ لوہار نے جواب دیا حضور، یہاں روز بہت سے لوگ آتے ہیں، مجھے کسی خاص شخص کا یاد نہیں۔ سلطان نے پھر کہا اچھی طرح یاد کرو، کوئی ایسا شخص جو یہاں کچھ دیر رکا ہو اور ادھر ادھر کھڑا رہا ہو۔ لوہار نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا ہاں جی ہاں حضور، ایک شخص آیا تھا، وہ ہمارے ہی بازار کا ایک تاجر تھا۔ وہ میرے پاس پوری بوری کے پاس کھڑا رہا، پھر چلا گیا۔ سلطان نے فوراً وہ کوئلہ اس کے سامنے رکھا اور پوچھا کیا یہ کوئلہ تمہارا ہے؟ لوہار نے اسے دیکھا اور یقین سے کہا جی حضور، یہ میرے ہی بنائے ہوئے کوئلوں میں ہے، میں انہیں پہچان سکتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان کو یقین ہو گیا وہ شخص کے اس جرم میں ملوث تھے۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس تاجر کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں سپاہی اس تاجر کو پکڑ کر لیا ہے۔ وہ ڈرا ہوا تھا مگر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے سخت لہجے میں پوچھا سچ بتاؤ، کیا تم نے یہ جرم کیا؟ تاجر نے فوراً انکار کر دیا اور کہا حضور، میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سلطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر سپاہیوں کو حکم دیا اگر یہ سچ نہیں بتاتا تو اسے لوہے کے جلتے ہوئے چولہے میں ڈال دو۔ یہ سن کر تاجر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کا جسم کانپنے لگا اور اسے معلوم ہو گیا
کیا وہ زیادہ دیر جھوٹ نہیں بول سکتا؟ آخر کار اس نے ہار مان لی اور کہا، حضور میں سچ بتاتا ہوں، یہ سب میں نے کیا ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، سب لوگ اس کی بات سننے لگے۔ اس نے بتایا کہ میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے باپ سے رشتہ بھی مانگا تھا، مگر اس نے میری عمر زیادہ ہونے اور پہلے سے زیادہ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی اور میں نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ گندم کاٹنے کے لیے کھیت جا رہے ہیں تو میں موقع کی تلاش میں رہا، اور جب مجھے پتہ چلا کہ بوڑھا پانی لینے گیا تو میں وہاں پہنچ گیا اور میں نے یہ سب کیا۔ سلطان نے پھر پوچھا، اگر تم نے وہ تحریر لکھی تھی تو لکھاری تمہاری لکھائی کیوں نہیں پہچان سکا؟ تاجر نے جواب دیا، حضور میں چمڑے کا تاجر ہوں، میں نے لکھتے وقت اپنے ہاتھ پر ایک خاص چمڑا پہن لیا تھا جس سے میری لکھائی بدل گئی اور وہ عورت کی لکھائی جیسی لگنے لگی، اس لیے کوئی بھی مجھے پہچان نہ سکا۔ یہ سن کر سلطان کو پورا معاملہ سمجھ آ گیا۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس شخص کو قید میں ڈال دیا جائے اور اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ اس شخص کی آدھی جائیداد اس لڑکی کو دی جائے تاکہ اس کے نقصان کا کچھ ازالہ ہو سکے، اور قاضی کے سامنے اس کا مقدمہ پیش کیا جائے تاکہ اس سے اس کے جرم کی سخت سزا دی جائے۔ یہ سن کر دربار میں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ ہر ایک نے سلطان کے انصاف کی تعریف کی۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ اس بات کے تھے کہ اسے انصاف مل گیا تھا۔ لڑکی نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے دل میں ایک سکون تھا کہ اس نے خاموش اختیار نہیں کی تھی بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور آخر کار سچ سامنے آ گیا۔ اسی طرح سلطان کی دانش مندی اور انصاف کی بدولت ایک بڑے ظلم کا پردہ چاک ہوا اور مجرم اپنے انجام کو پہنچ گیا۔